बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में अली अमीन गंडापुर समेत जो खोसा साहब हैं, एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब, वो तमाम लोग आए और जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में गए। तमाम तर अहवाल क्या है, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे पहले जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हुआ और उसके बाद अली अमीन गंडापुर का जो बजट पास करने का मामला है, इसकी तमाम तर जो टाइमलाइन है वो आपके सामने रखूँगा। हुआ कुछ यूँ कि आज अचानक अली अमीन गंडापुर दरख्वास्त लेकर 184(3) के तहत, ये आइनी दरख्वास्त है और ये नॉर्मल बेंच नहीं सुन सकता। ये दरख्वास्त दायर करने के बाद फ़ौरन जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में। और नॉर्मली ये होता है कि जब आपका किसी अदालत में केस नहीं है और केस ना होने की वजह से अगर कोई अर्जेंट मैटर हो भी सही उस अदालत के रिलेटेड, तो आप केसेस ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर जजेस को उठने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये अर्जेंट मैटर है, उसको भी सुना जाए। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से डाला गया, ये एक किस तरह से एक सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, आई वॉश था, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जैसे ही मंसूर अली शाह साहब की अदालत शुरू होती है तो खोसा साहब पहले रोस्टम पर चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी सीएम अली अमीन गंडापुर यहाँ पर मौजूद हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं, मामला अर्जेंट है। मुलाकात का मामला है जी इमरान खान साहब से। फिर अली अमीन गंडापुर आते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह उनसे पूछते हैं कि जी बताएं क्या अर्जेंट मामला है। तो अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जी ये मसला है, बजट फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब अंदाज़ा करें कि आप एक आइनी दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और जा रहे हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब की अदालत में। आइनी दरख्वास्त दायर करने का क्या नुकसान होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा ब्लंडर और बहुत बड़ी गलती की गई है सुप्रीम कोर्ट में आज की आइनी दरख्वास्त दायर करके। आई वॉश पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन इसका उल्टा नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को। कैसे? और इमरान खान को मैं अब आगे जाकर आपको बताता हूँ। ये अफेक्ट करेगा फ्यूचर में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकातों पर, जो थोड़ी बहुत कभी कभी मुलाकात हो जाती है, शायद फिर वो भी बंद हो जाए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह उनको कहते हैं कि भाई ये अदालत के अंदर तो आपका ना केस है, ना आपने केस आम सादा बेंच के आगे दायर कर रखा है, आपकी आइनी अदालत के सामने, आइनी बेंच के सामने, यानी 184(3) के तहत जो दरख्वास्त दायर की है, आप या तो चीफ जस्टिस के पास जाएं, रजिस्ट्रार के पास जाएं, वो आपका मामला हल कर सकते हैं। यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर, तो गलत रास्ता, गलत दरवाज़ा आप खटखटा रहे हैं। यहाँ पर आपका कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और यही कहना भी चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि क्या लतीफ़ खोसा साहब को पता नहीं था कि जस्टिस मंसूर शाह की अदालत का ये मामला ही नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह के पास हम क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर हम जाकर ये बात क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या इतना बेसिक नॉलेज भी किसी वकील को नहीं है? चलो सियासतदान को मैं छोड़ देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को नहीं पता था, उनको पता भी नहीं होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब की अदालत में जाने का क्या तुक बनता है? मतलब इतना ख़राब तरीन आप एक काम कर रहे हैं। मैं अब इसको कोई और लफ्ज़ कहना नहीं चाहता, बदनीयती ज़ाहिर नहीं होती, कोई साबित नहीं हो रही, लेकिन आप ये काम करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ये मशवरा देंगे कि चले जी मंसूर साहब की अदालत में जाते हैं, उनको बताते हैं उन्होंने क्या करना है। उनके सामने मैटर ही नहीं, उनका मकसद ही नहीं, उनका मतलब लेन देन ही नहीं है उस केस के साथ। 184(3) की ये दरख्वास्त है, तो आइनी बेंच में जाएगी। आपने जाना भी है तो अमीनुद्दीन साहब के पास जाएं और उन्हें कहें कि जी ये मामला है, मंसूर अली शाह साहब के पास चले गए फजूल में। मतलब उसका कोई तुक बनता ही नहीं था। बहरहाल फिर वही हुआ जो होना भी चाहिए था और ऐसा ही हुआ। फिर वो बाहर निकलते हैं जी, बढ़ के मार के बातें करते हैं, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। फिर कहते हैं जी हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर को ये बताना चाहिए कि हमने कौन से चैनल से इजाज़त मांगी, किसने इजाज़त देने से मना किया, कौन सी दरख्वास्त किस ऑफिसर को दी गई, अडयाला जेल को दी गई, इंटीरियर मिनिस्ट्री को दी गई, अदालत में दी गई, कहाँ दी गई भाई? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरख्वास्त इमरान खान से मुलाकात की, किसको दी? बैरिस्टर सैफ जाकर मुलाकात करके आ जाते हैं, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात नहीं होती। बैरिस्टर सैफ को एक्सेस हो जाती है, उनको बग़ैर दरख्वास्त के, बग़ैर इजाज़त के एक्सेस हो जाती है। सलमान अकरम राजा को एक्सेस नहीं होती, उनको नहीं मिलने दिया जाता। ये मतलब समझ नहीं आ रहा। और बैरिस्टर सैफ साहब आप ही के वज़ीर इत्तलात हैं, आप ही ने उनको लगा के रखा है अपनी कैबिनेट के अंदर, किसी और ने तो नहीं लगा के रखा। फिर उसके बाद अब जाहिर है
میں کے پی کے اور بجٹ کی طرف ضرور آؤں گا، جو کے پی کے اندر اس وقت رجیم ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا، اور ٹوٹلی یہ مائنس عمران ہے. یہ آج لکھ کر رکھ لیں. جب ہم لکھتے تھے بات کرتے تھے تو تحریک انصاف کے ہی کچھ لوگ ٹرول کرنے آ جاتے تھے، جی آپ ہمارے لوگوں کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں. اب پھر آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون کس طرف سے کھیل رہے. اندھے واہ کسی کو سپورٹ کرنے سے پہلے کم سے کم تھوڑا سا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ ریالٹی کیا ہے. صرف ہر چیز کو تحریک انصاف کی اینک سے دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خدا را اس چیز کو بھی لوگ سمجھیں. ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. ہم اپنا کام جس طرح سے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے. ظاہر ہے تنقید بھی ہوتی ہے، لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، 1 مہینے بعد بات جا کے درست ثابت ہوتی. سو کال ترجمان اور فلانا سیکرٹری اطلاعات اور ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات آ جاتے ہیں، جی میں اس سے متفق نہیں ہوں. بھائی آپ متفق نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ انفارمیشن ٹھیک وقت پر صحیح ثابت ہو رہی ہے، آپ متفق ہو نہ ہو، کیا اتنی قربانیاں دی، فلاں کر دیا، پتہ نہیں کون کون سے پہاڑ ڈھا دیے، کیا فرق پڑا اس سے؟ ایک عہدے کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تمام جو ہیں وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور اب انہی لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جو اندر سے پارٹی کو، اندر سے ملک کو کھوکھلا کری جا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے لوگوں کو. انہی کے دفاع کے لیے ایک ہی نوٹیفیکیشن کافی ہے. ایک نوٹیفیکیشن کرو، عہدہ دو، چل بھائی آپ کے ذاتی ملازم بن جائیں گے. پھر جتنی مرضی ان سے تعریفیں کرواؤ، جتنا مرضی ان سے دفاع کرواؤ. آج کل تحریک انصاف کے اندر یہ ہو رہا ہے. عمران خان جیل میں بیٹھا ہے. عمران خان، سب سے بڑا جھوٹ تو یہ عمران خان کے حکم کے مطابق. کون سا حکم؟ حکم تو کوئی مانتا نہیں ہے، ہدایات تو کوئی مانتا نہیں. عمران خان صاحب کے عین ویژن کے مطابق بجٹ پیش کیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اڈالہ جیل کے اندر میں نے آپ کو بتانا ہے کیا چیزیں کرنی تھی، آپ نے وہ نہیں کی، پاس کر دیا، ٹھیک ہے آئیں دوبارہ میرے پاس، اس میں ترمیم کرنی ہے. کون سا ویژن جس میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں نے ترمیم کرنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے ویژن کے مطابق؟ مطلب یار کوئی سینس ہے؟ یہ کیسے سپورٹرز ہیں ان کے، جس طرح سے ان کو اندھوا سپورٹ کیے جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو سپورٹ نہ کریں، کریں یار، سوال تو کریں، پوچھیں تو صحیح. ویژن کے مطابق جناب، اندازہ ہے، حد ہو گئی. اچھا اس کے بعد جناب یہاں پر باہر نکلتے ہیں، بات ہوتی ہے، بڑی لمبی لمبی بڑکیں ماری جاتی ہیں. پھر ایک صحافی سوال کرتے ہیں کہ جی ابھی تو 5-6 دن پڑے تھے، آپ آرام سے بحث کو لمبا کرتے، آگے پروسیجر چلاتے. عمران خان سے ملاقات اگر نہیں کرنے دی جا رہی تو علی امین گنڈاپور نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہم نے یہ درخواست دی عدالت کو، یہ درخواست دی انٹیریئر منسٹر کو، یہ درخواست دی ہے جیل انتظامیہ کو، اور ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. درخواست آج تک ایک بھی منظر عام پر نہیں آئی. ملاقات کی کوشش تک نہیں کی گئی. اڈیالہ جیل کے باہر اسمبلی لگائیں گے، لگائی اسمبلی، وہاں پر گیا کوئی 10-15 بندے بیٹھے جا کے ایم این اے ایم پی ایس کی، ہم جی اگر اجازت نہیں دیں گے تو ہم یہیں بیٹھ کر اجلاس کریں گے یا یہیں بیٹھ کر ہم دھرنا دیں گے. کوئی وہاں پر جاتا نہیں ہے. 1-2 بار گئے، شعبدہ بازیاں کی وہاں پر. اور اب وہ لوگ بھی، میں یوں کہوں کہ عمران خان کے جو یوتھ اور سو کالڈ نوجوان اور بڑے بڑے تھے، جیسے ہی وہ منسٹر بنے اس کے بعد جناب وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے کانے ہو گئے. پھر وہ کانے ہو گئے. اب وہ بول نہیں سکتے اس رجیم کے پی کے آگے، کیونکہ ان کے پاس منسٹریاں ہیں، ان کے پاس فنڈز ہیں، عہدے ہیں، آگے پیچھے پروٹوکولز ہیں، کیسے چھوڑیں؟ اور پھر دوسری جو کل کے ویلاگ میں ذوالقرنین اقبال صاحب اور سہیل رشید صاحب کے چینل پہ بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، چیزیں کچھ سامنے رکھی تھی کہ گارنٹی دی گئی ہے کہ بھائی عمران خان نہیں آئے گا واپس. بھول جائیں کہ آپ عمران خان کو کبھی جواب دیں گے، اس لیے جو کرنا ہے آپ دبا کے کریں. نام عمران خان کا ہی لینا ہے کہ اس کا ویژن ہے، وہی ہمارا لیڈر ہے، کیونکہ عوام کا ووٹ ہے. وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم عمران خان کو نہیں مانتے. وہ بار بار یہ کہیں گے عمران خان ہمیں کہے تو ہم یہ کر دیں گے. آپ جائیں نا عمران خان کے پاس، پھر وہ آپ کو کہے گا. وہ تو بار بار کہہ رہا ہے بجٹ پیش نہیں کرنا، پیش کر دیا. وہ کہہ رہا ہے پاس نہیں کرنا، پاس کر دیا. وہ کہہ رہا آؤ ترمیم کرنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے ویژن کے مطابق بجٹ. کیسی منافقت ہے! مطلب اتنے لو لیول پہ جا کے پھر بھی نعرہ لگانا کہ ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور ہم جناب احتجاجوں میں سب سے آگے تھے، اور فلاں فلاں یہ تھے اور وہ تھے. ویڈیوز اور ٹک ٹاک میں آپ سب سے آگے تھے، وہیں پر آپ نظر آ رہے، گراؤنڈ ورک پر کوئی نظر نہیں آ رہا. عمران خان کے ویژن جو ہے، عمران خان کے نظریے کا بوجھ اٹھانا شاید کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. میں صرف ان سیاست دانوں کی منافقت، ان سیاست دانوں کی 2 نمبری، ان سیاست دانوں کا دوغلا پن، وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے والا جو ان کا ایک سائیڈ ہے، وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ نہ میرا فائدہ ہے نہ نقصان ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں عوام کو، جو لوگ سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، کہ بھائی آپ کے ساتھ گیم کیا کی جا رہی ہے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں واپس سپریم کورٹ کی طرف. ذرا بات لمبی ہوگی، معذرت خواہ ہوں. سپریم کورٹ میں جناب باہر نکلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں،
بڑی لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے، ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. پھر ایک صحافی نے سوال کیا، احسن واحد نے سوال کیا، ان کا نام احسن واحد ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تو 5-6 دن بچے تھے، آپ بجٹ اگر بعد میں کر لیتے تو کیا تھا، مشاورت چلتی رہتی، آپ عمران خان سے ملاقات کی کوشش کرتے رہتے، آخری دن آپ کر لیتے. اب یہ آخری دن کے اوپر میرا سب سے زیادہ اہم ترین معلومات جو آپ کو دوں گا کہ پولیٹیکل کمیٹی کا پھر کیا اعلامیہ تھا. اب علی امین گنڈاپور کے اوپر سارا بوجھ ہے اس وقت اور کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اور لوگ بھی انوالو ہیں اس کے اندر، صرف علی امین گنڈاپور ہی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور از ایکولی رسپانسیبل، بٹ دوسری سائڈ پہ کون لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، صحافی احسن واحد صاحب نے جیسے ہی سوال کیا کہ بھائی آپ 5 دن رہتے تھے پھر بعد میں کر لیتے، تو علی امین گنڈاپور صاحب بپھر گئے، آپ مجھے بتاؤ گے کیا کرنا ہے، آپ کے کہنے پر میں یہ کام کروں گا، آپ کون ہیں ہوتے ہوئے یہ مشورے دینے والے، میں آپ کے مشورے پہ چلوں گا، آپ مجھے مشورے دے رہے ہیں. تو پھر احسن واحد صاحب نے بالکل درست جواب علی امین گنڈاپور صاحب کو دیا کہ بھائی آپ ہم سے کیا مشورے لیں گے، ہمارے کیا آپ نے مشورے ماننے ہیں، نہ دینے بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں، لیکن آپ ہمارے کیا مشورے مانیں گے، آپ تو عمران خان کی ہدایات کو نہیں مانتے، عمران خان کے مشوروں کو نہیں مانتے. تو پھر انہیں غصہ آ گیا نا، یہ تو وہ تو اچھا پھر یہاں پر آ جاتے ہیں پروپوگنڈا پہ لگا دیتے ہیں کہ جی آپ پروپوگنڈا کر رہے ہیں. اچھا، یہ سیاستدانوں کا اتنا گھٹیا ایک طریقہ ہے کہ وہ پھر سوال کرنے والوں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے اور پھر نعرے لگائیں گے جی ہم پتہ نہیں کیا. یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، منافقت ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں سے پھر وہ چلے جاتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے 184(3) کے تحت درخواست دائر کرنے کے بعد منصور صاحب کی عدالت میں جانا سب سے بڑا بلنڈر ہے، آئی واش ہے، دھوکہ ہے، پبلسٹی سٹنٹ ہے، جس کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ پولیٹیکل کمیٹی کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں. نقصان یہ ہوگا حضور کہ اب یہ 184(3) کی درخواست ہے، آئینی درخواست ہے، یہ جائے گی آئینی بینچ کے اندر. آئینی بینچ کے اندر امین الدین صاحب بیٹھے ہوئے. امین الدین صاحب اگر صرف یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی عمران خان صاحب قیدی ہیں اور جیل مینول کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، تو نیچے والی کورٹ سے عمران خان کے لیے جتنے بھی ریلیف، ملاقات، مشینیں، چیزیں، بہت ساری کتابیں، سب کچھ، وہ سب کچھ واپس لیے جانے کا امکان بن جائے گا. کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ایک قیدی کو جیل مینول کے حساب سے ٹریٹ کرنا ہے، تو یہ جو ہائی کورٹ نے یا ٹرائل کورٹ نے سہولتیں دے رکھی ہیں جو کہ ان کی بنتی بھی ہیں، جائز ہیں، وہ ان سے واپس لینے کا بہانہ بن جائے گا. جیسے امین الدین صاحب ایک آرڈر سے کہ صرف آپ جناب جیل ٹرائل، جیل کے اندر جیل مینول کے حساب سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رویہ رکھیں. جیل مینول جنرل کوئی بھی جج کہہ سکتے، جیل مینول کے حساب سے کام کریں جی، کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے قیدی کے ساتھ. لیکن اس کے بدلے ہوگا کیا؟ اب جیل مینول کے مطابق بہت ساری چیزیں ہوں گی جو عمران خان صاحب کو وہ نہیں کرنے دیں گے جیل مینول کے حساب سے. لیکن ہائی کورٹ نے اجازت دے رکھی ہے ملاقاتوں کی، ہائی کورٹ نے اجازت دے رکھی ہے ورزش مشین کی، ہائی کورٹ نے اجازت دے رکھی ہے کتابوں کی اور بہت سی کھانے پینے کی چیزوں کی. کیا وہ سب بھی چھینی جائے؟ مطلب آپ فائدہ نہیں کر سکتے، نقصان کریں گے الٹا. کیا اسٹریٹجی؟ یہ اسٹریٹجی آپ کی، آپ فائدہ کرنے آئے ہیں یہاں پر. عمران خان نے کہہ دیا تو ہم سپریم کورٹ میں آ گئے، عمران خان کا فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کر کے چلے گئے. ایک تو یہ نقصان ہونے کا امکان یہاں سے ہے. اچھا، پھر آگے چلتے ہیں جی. اب یہ بجٹ پاس کر دیا، مین معاملہ تو بجٹ کا ہے، پاس بھی کر دیا ہے. اب یہ ترمیم کسی صورت نہیں کریں گے، لکھ لیں میرے سے آج، نہ یہ ملاقات کے لیے جائیں گے، نہ یہ کسی عوام کے ایک بندے کو بتائیں گے کہ ہم نے کس کو ملاقات کے لیے درخواست دی. یہ درخواست ہے ہماری، کوئی ایک درخواست آج تک سامنے آئے گی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میٹنگز ہوتی ہیں خفیہ مقامات نہیں، اس کا ٹویٹر کے اوپر چرچا ہے کہ کہاں کہاں علی امین صاحب اور مختلف لوگوں کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ بجٹ پاس ہونے سے 2 دن قبل، اور ان میٹنگز میں پھر کہاں تک معاملہ چلا اور کہاں تک پھر ہیٹ آف دا موومنٹ ہوئے اور پھر کہا گیا کہ بھائی ایم بی سی ایم ہے، کیا ہو گیا ہے. اور پھر ایک گول مول سی معذرت خواہانہ انداز میں اور اپولوجیٹک ہو کے پھر وہاں سے واپس آنا، مطلب جیسے مشکل سے عزت بچا کے کسی طرح سے کوئی کہتا ہے. تو پھر باہر عوام لوگوں کو سچ سب بتائیں. عوام سے جب آپ سچ نہیں بولیں گے نا، پھر آپ کے اوپر اسی طرح کی تنقید ہوتی رہے گی. سچ بتائیں عوام کو تاکہ عوام کو پتہ ہو. ہم بحیثیت صحافی جس حد تک بول سکتے ہیں بتا سکتے ہیں، ہم بتا رہے ہیں. سیاستدان کیا آپ کر رہے ہیں پرائیویٹ پارٹیز میں لوگوں سے مل کے، یہ بتانا ہمارا کام تو نہیں ہے. یہ آپ کی سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ووٹرز کو بتائیں، اور ووٹرز کی ذمہ داری ہے کہ پھر سیاستدانوں سے پوچھیں بھی سے. اچھا، یہ کام جب ہو جاتا ہے پھر اب آتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی والے معاملے کی طرف. اب پولیٹیکل کمیٹی میں جناب کون ہے آپ خود دیکھ لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں،
باقی تمام پوری لیڈرشپ ٹاپ، عمر ایوب صاحب ہوں گے، شبلی فراز صاحب، علی امین گنڈاپور، یہ سارے پولیٹیکل کمیٹی میں، اور پولیٹیکل کمیٹی نے اجازت دی ہے کہ آپ بجٹ پاس کر دیں. تو یہاں پر علی امین گنڈاپور سمیت باقی بھی اتنے ہی رسپانسیبل ہیں کے پی کے کا بجٹ پاس ہونے میں. تو علی امین گنڈاپور کو جتنا ٹرول کیا جا رہا ہے، میں صحیح غلط تو نہیں کہوں گا، کہ جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک، اپنا لوگوں کی اپنی ایک رائے ہے وہ لوگ دے رہے ہیں، لیکن یہ علی امین گنڈاپور اکیلے کا کام نہیں. باقی بھی لوگ ساتھ میں پولیٹیکل کمیٹی میں، انہوں نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ آپ بجٹ پاس کریں، اور بجٹ پاس کر دیا گیا. یہ کہنا کہ علی امین فلاں 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 دو تین باقی سب جو ہیں وہ، یہ نہیں. پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ بجٹ پاس کرنا ہے، ہر صورت بجٹ پاس کر دیں. ہاں، پولیٹیکل کمیٹی میں اختلاف کہاں ہے؟ وہ یہ کہ پولیٹیکل کمیٹی میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آخری دن تک کوشش کریں، اور پھر اگر کچھ نہ ہو سکا تو بجٹ پاس کر دیں، لیکن یہاں تو بہت جلدی بجٹ پاس کر دیا گیا. تو اس پر ان کا اختلاف ہے کہ ہم نے جو ووٹنگ کی تھی، اجازت دی تھی وہ بجٹ پاس کرنے کی، آخری دن عین وقت پر جب کوئی اور حل نہ نکلے اور نہ ہی کسی صورت عمران خان سے ملاقات نہ کروائی جائے تب پاس کر دیں، لیکن آخری دن، لیکن یہ تو پہلے کر دیا گیا. اس پر اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جب دباؤ پڑا تو کچھ لوگ نے ٹویٹس کر دی کہ جی دیکھیے جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ آخری دن پاس کریں اور انہوں نے پہلے کر دیا. بھائی پاس کرنے کا تو کہہ دیا تھا نا، اور ملاقات کے لیے وہاں پر ظاہر ہے رکاوٹ ہے، انہوں نے تو رکاوٹ ڈالنی ہے تاکہ آپس میں آپ کی پھوٹ ہو. جب اسٹریٹجی بدلی نا یہ اہم ترین اپوائنٹمنٹ کے بعد پچھلے سال 2024 میں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ڈویژن کا جو پورشن تھا نا اس کو بڑھایا گیا. سوشل میڈیا کے اوپر اپنے لوگ انجیکٹ کیے گئے، سوشل میڈیا کو بانٹا گیا، وہی تحریک انصاف کی ایک قوت تھی. پھر اوورسیز کے اندر بیج بوئے گئے، اوورسیز کو بانٹا گیا، مشکوک کیا گیا لوگوں کو. کے پی کے حکومت اور سینٹرل جو پارٹی ہے تحریک انصاف کی اس کو بانٹا گیا. پھر سینٹرل پارٹی کے اندر لوگوں کو بانٹا گیا. تو اب ڈیوائڈ اینڈ رول، کنفیوز اینڈ رول کا بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب جو اسٹریٹجی ہے وہ اس طرح کی ہے اسمارٹ، کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت پر تنقید کرنا، نہ کہ آپس میں لڑ کٹ مریں. تو حکومت پر تنقید نہیں ہو رہی، آپس میں ہو رہی ہے. سودے پہ کیوں لگا دیا، یہ اس جگہ پہ کیوں بیٹھ گیا، اس نے یہ ٹویٹ کیوں کر دی، اس نے وہ کیوں کر دیا، میں جنرل سیکرٹری ہوں، او بھائی میں چیئرمین ہوں. یہ حرکتیں ہیں، یہ چیزیں. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. تو اس میں علی امین گنڈاپور جو ہیں، معذرت خواہ ہوں غلطی سے سلپ آف ٹنگ ہوا، علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا کارواں ہے، قافلہ ہے اس تمام تر معاملات میں. تو یہ اس طرح سے جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سپریم کورٹ کا معاملہ تھا، علی امین گنڈاپور کی جو تمام تر چیزیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بجٹ کے حوالے سے اور پولیٹیکل کمیٹی کے حوالے سے وہ بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب آج یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ معنی سے عمران خان ہو گیا، ان میں عقل نہیں ہے. ایگزیکٹلی پڑھ دیتا ہوں تاکہ غلطی کسی صورت نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہمارے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا. ایگزیکٹ جو الفاظ ہیں. اچھا، پھر بار بار یہ جو کہا جاتا ہے عمران خان آج حکم دے تو ہم حکومت توڑ دیں گے، آج حکم دے تو علی امین کو ہٹا دیں گے. بھائی جو پہلے حکم دے رکھے ان پر عمل کریں نا، ان پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ پھر ایک اور چیز مراد سعید صاحب کے حوالے سے میں ضرور کروں گا، یہ توڑنے کے حوالے سے حکومت اور مراد سعید صاحب کے حوالے سے کیونکہ ریلیٹڈ ہے. معذرت خواہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کیا کہتے ہیں؟ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر جب انہوں نے گفتگو کی تو گفتگو کے اندر انہوں نے جو لہجہ، زبان، وہ ساری چیزیں تھیں وہ بڑی ہارش تھیں، سخت تھیں، تل ملائے ہوئے تھے، پریشان تھے. لیکن ان کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی، یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. عمران خان کی ہدایت تھی کہ سپریم کورٹ آئے، ہم آ گئے ہیں اور نقصان کر کے چلے گئے ہیں. عمران خان کی ہدایت پر سپریم کورٹ آئے ہیں، کمرہ عدالت منصور شاہ موجود تھے. کتنی عدالتیں ہیں بھائی، ایک میں گئے ہیں جس میں منصور علی شاہ صاحب تھے، اس میں جاتے جس میں امین الدین صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے آئینی درخواست دی ہے. اچھا، اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم، یہ ہتھکڑیاں، فلاں فلاں، بجٹ، بہت ساری باتیں کی. پھر کہا کہ مائنس عمران خان کی باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل ہی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں، کلیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ آپ نے بجٹ پاس کر کے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان میں عقل ہی نہیں ہے. عمران خان کی بہن نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب، اچھا اور بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن مین بیان انہوں نے اڈیلا جیل کے باہر دیا تھا
باقی دو عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی ملاقات کے بعد. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو باتیں کرتے ہیں انہیں عقل نہیں ہے. عمران خان کے ہوتے ہوئے مجھے اس سے بڑا عہدہ نہیں مل سکتا. عمران خان اگر باہر ہوتے تو شاید یہ بھی نہ ابھی آپ کے پاس ہوتا, اور شاید آنے کچھ دنوں والے میں یہ رہے بھی نہ. حالات ایسے لگ رہے ہیں. پھر کہا کہ میرے حوالے سے ایسی باتیں کرنا بے وقوفی ہے. ہماری ترجیح ہے عمران خان صاحب, جن سے ملنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. نتھیا گلی میں ایک دن کے لیے گیا تھا. یہ مان گئے کہ میں نتھیا گلی گیا تھا, وہاں پر ملاقات ہوئی تھی. کل یہ ایک سوشا چھوڑ دیا گیا کہ میری ملاقات ہوئی ہے. صرف پیسے کمانے کے لیے یہ سوشے چھوڑے جا رہے ہیں. یہ شوشے نہیں ہیں سر, پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے. یہ اوتھینٹک اور کنفرم انفارمیشن ہے. اور اس کے بعد اس ملاقات کا تو احوال بھی باہر آ چکا ہے تمام کہ کیا ہوا. کچھ چیزیں میں نے بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جتنا میں محتاط انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اچھا, اس کے بعد ہم منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں گئے, انہوں نے آگے رجوع کرنے کا وہ کہہ دیا. اب یہ جو بار بار کہی جاتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ عمران خان مجھے کہے میں آج حکومت توڑ دوں گا, ختم کر دوں گا. عمران خان کی امانت ہے. عمران خان کی امانت میں خیانت ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں مراد سعید صاحب کے بارے میں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح سے تحریک انصاف کے اندر مراد سعید کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, مراد سعید کا ایک مقام ہے پارٹی کے اندر, جس طرح سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, میں اس بات پر حیران ضرور تھا کہ کے پی کے والے سارے ایونٹ کے اوپر مراد سعید شاید اس معاملے کو ڈیل کر سکتے تھے. مراد سعید اگر چاہتے تو وہ عمران خان کے احکامات کو کبھی بھی نظر انداز نہ ہونے دیتے, یا شاید وہ مشکل میں ہیں, کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. ایک ٹویٹ آیا ان کا, وہ بڑا مایوس کن تھا, جیسے کہ وہ خود مایوس ہیں. اب عمران خان کے بڑے تگڑے سپاہی ہیں لیکن وہ مایوس نظر آئے, اور انہوں نے آخر پر جو لفظ لکھے کہ میرے گردن کے اوپر صرف میرے سر کا بوجھ نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اور بھی اہم ذمہ داریاں, اہم معلومات, کچھ چیزیں ہوں گی, ظاہر ہے ہر بندے کی ہوتی ہیں. لیکن کے پی کے اندر مراد سعید کے حوالے سے اس بجٹ پاس ہو گیا, عمران خان کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا, کیا کچھ نہیں کے پی کے اندر ہو گیا, اور مراد سعید صاحب کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈال پائے کہ بھائی کے پی کے اندر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو رکنا چاہیے. ایک واضح سٹانس لیتے کہ بھائی دس از رانگ, میں اس کے خلاف ہوں. کم سے کم ایٹ لیسٹ یہی ہو جاتا کہ بھائی میں یہ جو کام ہو رہا ہے نا, یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق نہیں ہے, میں اس کے خلاف ہوں. کل جو ٹویٹ ان کا آیا وہ بھی اتنا بہرحال ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن مراد سعید صاحب کا جو ایک مقام ہے اس کے ہوتے ہوئے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر کے پی کے جو معاملات اور حالات ہیں وہ مراد سعید کے ہاتھ سے بھی نکل چکے ہیں, یا پھر علی امین گنڈاپور نے اپنا پورا جو شکنجہ ہے وہ ہر جگہ پر اتنا اتنا فکس کر دیا ہے, پکا تگڑا کر دیا ہے کہ شاید مراد سعید صاحب یا باقی جو لوگ ہیں ان کی کہیں پر نہیں بن پا رہی ہے, چل پا رہی ہے. اب پتہ نہیں پولیٹیکل کمیٹی میں وہ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن مراد سعید صاحب ہوتے, باہر ہوتے, سامنے ہوتے, یا ان کی ہدایات پر چیزیں جو ہیں وہ ڈیل ہوتی تو شاید اس حد تک معاملات نہ جاتے. بہرحال اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی بہتری کی امید ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اور میں نے آپ کو ایک ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ کیبنٹ کے پی کے اندر موجود, حکومت کے اندر, ارکان اسمبلی کے اندر موجود کافی سارے لوگ یا کچھ لوگ اگر ان کو چننا پڑے کہ علی امین گنڈاپور یا پھر عمران خان, تو پھر علی امین گنڈاپور کو چنیں گے. حالات وہاں پر یہ ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے وہ اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, خاص طور پر بجٹ والے معاملے کے اوپر. تو علی امین گنڈاپور صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ بہت کچھ کر سکتے تھے جو وہ شاید کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو ناظرین, کافی ساری باتیں تھیں, معلومات تھی, ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام تر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.